वेलकम टू द 10th क्लास ऑफ बिगिनर टू प्रो कैपकट वीडियो एडिटिंग कोर्स। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम सॉफ्टवेयर तो सीख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ अगर हमने नहीं सीखी तो हम एक अच्छे एडिटर बिल्कुल भी नहीं। तो आज की क्लास हम बात करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में। हर एक वीडियो एक कहानी होती है। स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें जो है हम डिफरेंट इमेजेस को, डिफरेंट वीडियोस को, डिफरेंट टेक्स्ट को, एलिमेंट्स को यूज करते हुए एक मैसेज को लोगों तक कन्वे करते हैं। तो ये जो आर्ट है अगर हमारे पास है तो हम एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं। अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, हम इस पर जो है हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम एक अच्छी वीडियो, एक अच्छी कहानी नहीं बना सकते। तो एक अच्छी कहानी बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें सीखें, और हम सीखेंगे आज की क्लास में। आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में। अगर आप गूगल से पूछते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या है तो ये आपको बताएगा कि ये एक आर्ट है जिसमें जो है आप वर्ड्स को, एक्शंस को, एलिमेंट्स को, इमेजेस को यूज़ करते हुए आप एक स्टोरी को बयान करते हैं। मतलब ये है कि आप जो भी वीडियोस को एडिट करते हैं किसी भी क्लाइंट के लिए या ख़ुद के लिए, यूट्यूब के लिए, तो उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो वीडियो है वो एक स्टोरी के फॉर्म में हो और वो एक इस तरह हो कि कोई भी बंदा उसको देखे तो उसको याद रखे उस चीज़ को जो आपने डिलीवर करनी है किसी भी वीडियो में। स्टोरी का जो रिलेशन है हमारी लाइफ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा है। लाइक हमारी डेली लाइफ में अगर आप देखें, आप कोई भी काम कर रहे हों, आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप उनकी कोई स्टोरी सुनाते हैं। मतलब ये वाली स्टोरी नहीं कि आप कोई भी बच्चों वाली स्टोरी सुनाएं, लेकिन आप उसको बताते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मैंने कौन कौन सी इससे पहले जॉब्स की, मैं मुझे क्या क्या आता है। तो ये सारी एक स्टोरी फॉर्म में होती हैं। तो ये अगर आपकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग है, वो बंदे को समझ आती है, वो जो है उसको गेन करता है, तो उसके बाद वो इम्प्रेस होता है और आपको जॉब दे देता है। स्टोरी का किरदार हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर आप किसी भी वीडियो को एक स्टोरी फॉर्म में लेकर जाते हैं, एक वीडियो को अच्छे तरीके से लेकर जाते हैं, तो आपकी जो वीडियो होगी वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होगी और ऑब्वियसली आपको एक अच्छे रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो स्टोरीज़ का जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं तो वो 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। सही है। एक कंपोनेंट है हमारे पास सेटअप, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा है रिजोल्यूशन। मतलब ये कि सबसे पहले तो कोई भी अगर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, यानी ये कौन सी स्टोरी है। सही है। उसके बाद आप बात करेंगे कि इसमें क्या मसला आ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, फिर उसके बाद आप इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि आपने वो कौवे वाली कहानी तो सुनी होगी। सबसे पहले उसको वो एक सेटअप बनाते हैं कि यार एक कौवा है, जंगल में है और उसको जो है प्यास लगी है। कौवा जो जंगल में उड़ रहा है इधर उधर, तो ये एक वो सेटअप बना रहे हैं, कहानी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो एक मटके को देखता है और मटके में पानी जो नीचे होता है तो वो उसके लिए एक कन्फ्लिक्ट होता है, एक प्रॉब्लम होती है, यार इसको सॉल्व कैसे करें। वो फिर कंकर जो है फिर वो मटके में डालता है और पानी ऊपर आ जाता है और वो फिर रिजोल्यूशन की तरफ आ जाती है। मतलब ये कहानी है और हर एक कहानी में ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। पहले नंबर पर सेटअप, दूसरे नंबर पर कॉन्फ्लिक्ट, तीसरे नंबर पर रिजोल्यूशन। तो आप अगर मूवी देख रहे हैं या कोई शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं या कोई भी कहानी देख रहे हैं तो इस कहानी में 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो इन 3 चीज़ों को जो है आपने याद रखना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई और एक कहानी मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली जो है वो यूके जाना चाह रहा है और यूके के लिए वो जो है आईलेट्स की तैयारी कर रहा है। तो ये एक सेटअप वो बना रहा है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि यार अली जो है वो बहुत साथ बीमार हो गया। तो ये हमारे पास उस कहानी में कॉन्फ्लिक्ट आ गया।
پھر اس کے بعد اس کو ریزولو کیسے کریں گے، مطلب اس کا حل کیا ہوگا. تو وہ ہاسپٹل گیا اور اس ہاسپٹل میں اس نے علاج شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے ہاسپٹل میں اس نے پڑھائی جاری رکھی. تو اس نے ہارڈ ورک کیا اور اس آئیلیٹس کے ایگزام کو پاس کر دیا. تو یہ ریزولوشن ہو گیا ہمارے پاس. تو یہ ایک کہانی ہوئی، لائک کوئی بھی ویڈیو ہم لیتے ہیں، کچھ بھی ہم بناتے ہیں، تو اس میں یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اگر ان 3 چیزوں کو ہم صحیح سے ایکسپلین کر پائیں تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک سٹوری فارم میں ہوگی، اور اس کو جو ہے ہم اچھا سا پریزنٹ کر پائیں گے. اب جو ہمارے پاس سٹوریز ہیں، اس کو ہم لائک اس کا ڈیفرنٹ سٹرکچر ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سیٹ اپ سٹارٹ میں ہو، پھر کنفلکٹ ہو، پھر ریزولوشن ہو. کچھ سٹوریز میں جو ہے ہم لائک ڈیفرنٹ ٹیکنیک سے سٹوریز کو ہم یوز کرتے ہیں. مطلب ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہمارے پاس ہوتے ہیں، اس کے ذریعے ہم سٹوریز کو بتاتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو سٹوری ٹیلنگ کے ہمارے پاس 3 ٹیکنیکس ہیں. اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ ہے لینئر ہوک. لینئر ہوک میں مطلب یہ ہے کہ یہ کہانی جو ہم بیان کرتے ہیں، اس میں جو ہے ہم سب سے پہلے سیٹ اپ کو لے کر آتے ہیں. کہانی میں سیٹ اپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کانفلکٹ آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریزولوشن آ جائے. مطلب یہ ایک لینئر فارم میں جاری ہے. پہلے سیٹ اپ ہوگا، پھر کانفلکٹ ہوگا، پھر ریزولوشن ہوگا. تو اسی فارم میں جو ہے ویڈیو آگے جائے گی. پھر دوسرا ہمارے پاس جو ہے سنگل ہوک. مطلب اب سنگل ہوک میں ہوگا یہ کہ ہم کسی کہانی کو بیان کر رہے ہیں. اب اس کہانی میں ہمارے پاس سیٹ اپ ہوگا، کانفلکٹ ہوگا، ریزولوشن ہوگا. اب ان کے بیچ میں جو ہے ہم کوئی بھی ہوک ڈال لیتے ہیں، کوئی بھی کویسچن ڈال لیتے ہیں. وہ بیچ میں آئے گا، کوئی بھی کویسچن آئے گا، اور ایک دیکھنے والے بندے کو جو ہے انگیج رکھے گا کہ یار اس کویسچن کا جواب کب آئے گا، اس کویسچن کا جواب کب آئے گا. اور اس کویسچن کا جواب پھر ہم لاسٹ میں دے دیتے ہیں. تو یہ ایک ہو گیا سنگل ہوک. مطلب ایک ہی ہوک کو ہم ویڈیو میں بار بار بتاتے ہیں اور ایک اینڈ تک اس کو لے کر جاتے ہیں. پھر اینڈ میں جو ہے اس کا ہم پھر آنسر دے دیتے ہیں. تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ملٹیپل ہوکس اینڈ ملٹیپل ریزولوشن. اس میں لائک ایک کہانی کو ہم بیان کرتے ہیں، تو اس میں ہم ڈیفرنٹ ہوکس ڈالتے ہیں اور ڈیفرنٹ اس کے ریزولوشن ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی کہانی کو بیان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سیٹ اپ کو لے کر جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کے کنفلکٹ پر جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ریزولوشن میں جائیں گے. تو لیکن جو ہمارے پاس تھرڈ پوائنٹ ہے ملٹیپل ہوک اور ملٹیپل ریزولوشن ہے، تو ہم ویڈیو کے سٹارٹ میں کوئی ایک کویسچن ڈال لیتے ہیں کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی کہانی کی، کوئی بھی سٹوری ہے، کوئی بھی ویڈیو ہے. فار ایگزامپل ہم مارک زکربرگ کی وہ بنکر ویڈیوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم بات کریں گے کہ مارک زکربرگ نے کہاں پر بنکرز بنائے ہوئے ہیں. تو یہ کویسچن ہے، اس کو ہم جو ہے ایک ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ڈال لیتے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا وہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا کویسچن آ جاتا ہے کہ مارک زکربرگ نے آگے کتنے سالوں کی سیونگز اس میں لگا لی ہے. تو پھر اس کے بعد آگے تھوڑی سی کہانی چلی جاتی ہے، پھر تیسرا کویسچن آ جاتا ہے. مطلب ہم ایک ایک کویسچنس کو لے کر جاتے ہیں اور اس کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے ملٹیپل ہوکس اینڈ ملٹیپل ریزولوشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لائک ایک سٹوری بتاتے ہیں تو اس میں آپ ڈیفرنٹ کویسچنس پوچھتے ہیں. اس میں لائک ایک سب سے پہلے ایک سٹارٹنگ میں کویسچن پوچھ لیتے ہیں، اس کا آنسر دیتے دیتے کوئی 10-15 سیکنڈ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا کویسچن آ جاتا ہے آپ کا. تو وہ دیکھنے والا جو ہے وہ آپ کو مطلب وہ جاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اس کویسچن کا کیا آنسر ہوگا. آپ جو ویورز ہیں اس کے اٹینشن کو آپ کو اس کہانی سے جوڑنے کے لیے وہ بار بار آپ کو کویسچنز لا رہا ہے بیچ میں سے، تاکہ جو دیکھنے والا ہے وہ بندہ اس کو فل ویڈیو کو دیکھے. تو اس کو کہتے ہیں ملٹیپل ہوکس، ملٹیپل کویسچنز اینڈ ملٹیپل ریزولوشنز. تو یہ ہم موسٹلی یوٹیوب ویڈیوز میں دکھاتے ہیں. اس میں جو ہے لائک کوئی بھی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں تو سٹارٹنگ میں کویسچن ڈال لیتے ہیں تاکہ ویڈیوز کے دیکھنے والے جو ہیں اس کو آ جائیں، اس کو یہ لگے کہ یار اس کویسچن کا جواب دینے والے ہیں ہم لوگ.
اور پھر اس کے بعد جب اس کا جواب پورا ہونے والا ہوتا ہے پھر دوسرا کویشچن ہم ڈال لیتے ہیں اس میں، پھر تیسرا کویشچن، پھر اس طرح فل ویڈیو ختم ہو جاتی ہے اور اس میں کویشچنز ایک کے بعد ایک کویشچن ڈال دیتے ہیں، اور ایک بڑا کویشچن بھی ہم اس میں ڈالتے ہیں کہ یار اس جو چھوٹے چھوٹے کویشچنس ہیں اس میں سے ایک بڑا کویشچن بھی ہم ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ ویورز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اینڈ تک جائے۔ تو یہ ہمارے پاس 3 ٹیکنیکس ہیں، ان تینوں ٹیکنیکس کے ذریعے ہم جو ہے ایک سٹوری کو بیان کر سکتے ہیں۔ ہم لینئر ہک کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں، سنگل ہک کے ذریعے بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے ملٹیپل ہکس اور ملٹیپل ریزولوشن، اس کو بھی ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے 2 کہانی ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، لائک 40 رولز آف لو ایک بک کا نام ہے، اس میں اب 2 کہانیاں جا رہی ہیں ساتھ ساتھ، اس میں ایک شمس تبریز اور مولانا رومی کی ایک کہانی آگے جا رہی ہے، اور ایک جو اس کی رائٹر ہے الف شفق، اس کی اپنی کہانی جا رہی ہے، وہ بتاتی ہے کہ میرے گھر والوں میں یہ مسئلہ تھا، یہ ہو رہا تھا، ہمارے گھر میں یہ ہو رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتی ہے کہ مولانا روم اور شمس تبریز کیا کر رہے تھے، ان کے بیچ میں کیا ہو رہا تھا۔ تو وہ 2 کہانی ایک ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی آپ جو ہے کسی بھی کہانی کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کرنے والے ہیں کہ ویڈیوز کو جو ہم ایڈٹ کریں گے تو کس ٹائپ کی ویڈیوز کو ہم ایڈٹ کریں گے، لائک یوٹیوب کے لیے یا اپنے کلائنٹس کے لیے یا اپنے لیے۔ یہ ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے، تو اس میں اگر میں بالکل ہلکی پھلکی ایڈٹ کر دیتا ہوں، کوئی تھوڑا سا ٹیکسٹ ڈال دیتا ہوں، کوئی بیک گراؤنڈ میوزک اور تھوڑا سا کلر گریڈ وغیرہ کر دیتا ہوں، مطلب ایک پلین ویڈیو ہمارے پاس ایک ایڈٹ ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم فاسٹ ایڈیٹنگ اس طرح ہم کر سکتے ہیں، لائک آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی یوٹیوب میں کہ سٹارٹنگ کی جو ویڈیو ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ آپ اگر سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پر کہ فاسٹ پیسٹ ویژول ایڈٹس یا ویژول سیمپلز، اس کو اگر آپ سرچ کرتے ہیں نا آپ کو کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ والی ویڈیو فار ایگزامپل، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی ویڈیو فاسٹ پیس ایڈٹ ہوتی ہے تو 90% سے زیادہ چانس ہو جاتے ہیں آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے۔ کافی کریٹرز کی ویڈیو میں نے ایڈٹ کی ہوئی ہے جن پہ لاکھوں میں ویوز ہے۔ فاسٹ پیس ایڈیٹنگ کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس ایک فاسٹ فیسٹ ویڈیو ہوگی، لائک بہت تیز سٹارٹنگ میں ایڈیٹنگ ہوئی ہو اور اس میں جو ہے پھر آپ کو وہ ایک زبردست قسم کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے۔ فار ایگزامپل یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ Sir Alex Ferguson is one of the most successful managers in the history of England, who led the club Manchester United to win 13 Premier Leagues, 2 UEFA Champions Leagues, and 5 FA Cups. Sir Alex successfully managed one of the most prominent football clubs of England, Manchester United, from 1986 to 2013. اچھا، تو یہ مطلب سٹارٹنگ میں ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میوزک تھوڑا سا فاسٹ کر دیتے ہیں، ٹیکسٹ اور ایس ایفیکٹس ساؤنڈ ایفیکٹس وغیرہ ڈال لیتے ہیں، کچھ ایلیمنٹس وغیرہ ڈال لیتے ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں اگر ہم ویڈیو کے فیسنگ کو تیز کر لیتے ہیں، لائک سٹارٹنگ میں جو ایڈیٹنگ ہماری پاس ہوتی ہیں اس کو اگر ہم سپیڈ اپ کرتے ہیں، ایک اچھی سے ایڈٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس انگیجمنٹ لانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، لائک ایک اچھی سی ہم کر سکتے ہیں، اس سے انگیجمنٹ لا سکتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے پاس لائک موویز وغیرہ ہو گئی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ بہت سلو سے ہو جاتی ہیں، کہیں سے ایک گاڑی آ رہی ہے، روڈ پر جا رہی ہے اور اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، سلو میوزک لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہیل جل رہا ہے، تو یہ ایک مطلب اس کی جو مووی کی فیس ہوتی ہے وہ بالکل سلو سے، مطلب گراف جو ہے یہ نیچے سے مطلب نیچے کی طرف سے اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، مطلب سٹارٹ میں جو بندہ ہوتا ہے وہ بالکل سٹارٹ میں جو ویڈیو ہوتی ہے وہ بالکل سلو سی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے تیز ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ اور کچھ ویڈیوز مطلب اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹنگ میں ایڈیٹنگ بہت فاسٹ کی ہوئی ہے، بہت زبردست قسم کی، پھر ادھر سے ادھر تک ہم نے ویڈیو میں ایڈیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی رکھی، پھر تھوڑی سی جو ہے کوئی 1 منٹ کے لیے بہت تیز کر دی، پھر 1 منٹ کے لیے سلو کر دی، مطلب ادھر سے ادھر تک جو ہم نے ساؤنڈ ایفیکٹ، ٹیکسٹ، اینیمیشنز اور باقی ساری چیزیں ڈال دی۔
پھر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا, ادھر جو ہے تھوڑا سا بس بیک گراؤنڈ میوزک اور کوئی 1-2 فوٹیج لگائی, بی رول لگائے, اور پھر ادھر ہم نے ساؤنڈ افیکٹ, ٹیکسٹ, اینیمیشن, یہ ساری چیزیں کی. تو یہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہیں لائک اس طرح ایک گراف بن جاتا ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف پہلے ہمارے پاس تیز ایڈیٹنگ ہوتی ہے, نیچے کی طرف گراف آتا ہے, پھر نیچے کی طرف جاتا ہے ہمارے پاس ایڈیٹنگ, سلو ہم کرتے ہیں, پھر تھوڑے سے تیز کرتے ہیں, پھر سلو اور تیز کرتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک اس طریقے سے بھی جو ہے اپنی ویڈیوز کو بناتے ہیں لائک یوٹیوب کے لیے, کہ ہم سٹارٹنگ میں ویڈیو کو تھوڑا سا اچھا سا ایڈٹ کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں, پھر اچھا سا کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ہم ایک ویڈیو کو ایک اچھے طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ بہترین طریقہ ہے جس میں آپ ایڈیٹنگ کو سٹارٹنگ میں اچھا رکھتے ہیں, پھر تھوڑا سا اگر ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں, پھر تھوڑا سا ایڈیٹنگ تیز کرتے ہیں. لائک اس لیے کرتے ہیں کہ جہاں پر ایڈیٹنگ اچھی ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کی ویڈیو کو دیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لائک جو بندہ آتا ہے اس چیز کو دیکھتا ہے اور جو ہے پھر اس کو لگتا ہے کہ یار ایڈیٹنگ اچھی ہے, یہ چیز مجھے سیکھنی ہے, یا یہ میسیج مجھے صحیح سے کنوے کر پا رہا ہے, یہ سٹوری مجھے مزہ آ رہا ہے. پھر تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں تو جیسی وہ بور ہونے والا ہوتا ہے ادھر آپ پھر سے ایڈیٹنگ جو ہے اچھی بنا لیتے ہو. تو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے ایڈٹ کو اچھا کر سکتے ہو. تو یہ آج کی تھوڑی سی باتیں ایک تھیوریٹیکل تھی, پریکٹیکل نہیں تھی, بلکہ آپ اگر اس باتوں کو سمجھیں, امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ تھوڑی سی پریکٹس وغیرہ کریں, تھوڑا اور دیکھیں, سلو فیسٹ ویڈیوز دیکھیں, فاسٹ فیسٹ ویڈیوز دیکھیں. صحیح ہے, میوزک کو دیکھیں کہ فاسٹ میوزک کہاں پر یوز ہوا ہے, سلو میوزک دیکھیں, اور جو ہے آپ اس چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.